अस्सलाम वालेकुम। ना रसाई से पारसाई तक बाय तंजीला रियाज एपिसोड 4। मेरा दिल चाह रहा था कि उनकी गोद में सर रख कर इतना रोऊं कि मेरे अंदर मौजूद आंसुओं का सारा ज़ख़ीरा ख़त्म हो जाए। उन्होंने मुझे कॉल बैक नहीं किया था। मैंने थक हार कर दोबारा फ़ोन किया मगर असफंद अभी तक होटल वापस नहीं आए थे। मैंने कॉल बैक करने की ताकीद करके फ़ोन बंद कर दिया। तकरीबन 1 घंटे बाद असफंद का फ़ोन आया। खैरियत? उन्होंने नहायत पुरसुकून लहजे में पूछा था। असफंद, मुझे आई मिस असफंद, मैंने आवाज़ में घुली नमी पर काबू पाते हुए कहा। असफंद ने गहरी सांस भरी थी, जिसे मैंने इतनी दूर होते हुए भी बहुत वाज़ेह महसूस किया था। यशफा, फॉर गॉड सेक बी ग्रोन अप। अब तुम दूध पीती बच्ची नहीं हो जो इस किस्म की जज्बाती तकरीरें करती रहती हो। तुम्हें एहसास है कि तुम ऐसे ड्रामे करके मुझे कितना परेशान कर देती हो। तुम आज मुझे बता दो कि तुम्हारा मसला क्या है। क्या मैं हर वक्त तुम्हें गोद में बिठाए रखूं या तुम्हारे घुटने से लगकर बैठा रहूं? मैं मर्द हूं यशफा। मैं अगर तुम्हारी तरह जज्बाती तकरीरें करता रहूँगा तो तुम भूखी मर जाओगी, समझी? उन्होंने घुराते हुए कहकर खट से फ़ोन बंद कर दिया था। सुबह मेरी आंख काफ़ी ताख़ीर से खुली थी। बेदार होने के बाद मैं काफ़ी देर बेहिस्सो हरकत लेटी रही। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था और आंखें जलती हुई महसूस हो रही थीं। रात आखिर से सोने के बायस या शायद ज़्यादा रोने के बायस मेरी ये हालत हो गई थी। मैंने बाएं जानिब से दाएं जानिब करवट ली तो सारे जिस्म में दर्द की तेज़ लहर उठी। मुझे हरारत भी महसूस हो रही थी। बमुश्किल साइड टेबल पर पड़ा हुआ मोबाइल उठाकर टाइम देखा। सुबह के 11 बज रहे थे। मैंने दोबारा आंखें बंद कर लीं और कंबल को अपने गिर्द सख्ती से लपेट लिया। मेरा जहन माऊफ हुआ जा रहा था। मुझे पता ही नहीं चला था मैं कब दोबारा सो गई थी। दूसरी बार मेरी आंख मोबाइल की बिप से खुली थी। मैंने बहुत हिम्मत करके मोबाइल उठाया। आपी, आप कहाँ हैं? अब तक सो रही हैं? मेरी तो जान निकल गई थी। पहले पीटी सेल मिलाती रही हूँ मगर वो मुसलसल इंगेज मिल रहा था तो मोबाइल नंबर मिलाया है। आप हैं कहाँ? यमुना की परेशान सी आवाज़ मेरी समातों से टकराई। मैंने खुश्क होंठों पर ज़ुबान फेरी। मेरा दिमाग अभी भी काम नहीं कर रहा था। मुझे यमुना की बात तो समझ में आ गई थी मगर जवाबन मुझे क्या कहना चाहिए उसके लिए अल्फाज नहीं मिल रहे थे। मुझे टेम्परेचर है यमुना, बहुत। मैंने दोनों हाथों से मोबाइल पकड़कर कहा। आपी, दरवाज़ा तो खोले ना, मैं आपके घर के बाहर खड़ी हूँ। मैं जलती आंखों, फटे सर और दर्द से बेहाल होते जिस्म को लेकर कैसे गेट तक पहुंची मेरा रब ही जानता है। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं था सिवाय इसके कि यमुना ने मेरा हाथ पकड़ा था और मैं उसके बाजुओं में झूल गई थी। मेरी बच्ची को नज़र लगी है। न जाने कौन कौन हसद करता है मेरी यशफा से। 100 सज्जन 100 दुश्मन। हवासों में आते ही अम्मी की आवाज़ सुनने को मिली थी। जब आंखें पूरी खुलीं तो मैंने अम्मी को सरहाने बैठा पाया जबकि यमुना बेड पर मेरी पायंती के करीब बैठी थी। आपी, अब कैसी हैं? उठें, अपना घर संभालें, हमें तो डरा कर रख दिया आपने। वो मोहब्बत से मेरी जानिब देखते हुए शरारती लहजे में बोली। मेरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट फैल गई। हाँ यशफा बेटा, अपनी अम्मी की तरफ देखो, 2 दिन से तुम्हारे सरहाने बैठी हैं, तुमसे ज़्यादा बीमार लग रही हैं। मेरा ख्याल है 2 दिन से इनको फेयर एंड लवली नहीं मिली तभी रंगत मुरझा गई है। अब्बू जो बेड के करीब कुर्सी पर बैठे थे मेरा मिजाज हशाश बशाश करने के लिए अपने मखसूस अंदाज में बोले। मैंने उनकी जानिब देखा तो वो मुस्कुरा दिए मगर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। सॉरी अब्बू, मैं आप सबको बहुत तंग करती हूँ ना, मैंने रोते हुए कहा। अब्बू तड़प कर कुर्सी से उठे और मेरे सरहाने आ बैठे। नहीं मेरा बच्चा, मेरी जान, मैं तो मजाक कर रहा था। आई एम सॉरी बेटा। अब्बू मेरा सर चूमते हुए बोले तो मुझे उनके मोहब्बत भरे अंदाज पर और ज़्यादा रोना आने लगा।
میں تکیے کے سہارے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یمنا اور امی بیچارگی سے ہماری صورتیں تک رہی تھیں۔ میں نے اپنے آنسو دونوں ہتھیلیوں سے صاف کر لیے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ابو سے ایکسکیوز کس طرح کروں۔ ان کا خیال تھا کہ میں ان کی بات پر رونے لگی ہوں، حالانکہ رونا تو مجھے اسفند کو یاد کر کے آیا تھا۔ اس رات اسفند کا کہا گیا ایک ایک لفظ یاد تھا۔ آئی ایم سوری ابو، بس میں سوری، میں نے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہا۔ اسفند سے فون پر بات کرنے کے بعد مجھے لگا تھا کہ جیسے اس بھری دنیا میں میرا کوئی ہے ہی نہیں، لیکن آج اپنے پیاروں کو اپنے پاس دیکھ کر مجھے عجیب سا سکون محسوس ہوا تھا۔ جیسے طبیعت سنبھل رہی تھی، ویسے ہی حواس بھی واپس آ رہے تھے۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میرا رویہ کچھ اب نارمل ہے اور میرے والدین کو میری حالت پریشانی میں مبتلا کر رہی ہے۔ سو میں وہی بھرم کا مخصوص چولا پہن کر ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ مجھے ہنستا مسکراتا دیکھ کر امی ابو بھی مطمئن ہو گئے۔ وہ لوگ تو شام کو چلے گئے، مگر یمنا میرے پاس ہی رک گئی تھی۔ میں تو آپ کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ آپ کا جسم جیسے نور سے نکلا ہو۔ اتنی مشکل سے آپ کو اٹھا کر بیڈ روم تک لائی، کاشف بھائی کو فون کیا، ڈاکٹر کو بلوایا، اپنے ہاتھوں سے آپ کو بیڈ پر لٹایا۔ توبہ، اتنی وزنی ہیں آپ، ذرا صحت مند ہو لیں آپ، اور ذرا اپنے میاں کو واپس آ لینے دیں زبان سے، پورا معاوضہ لوں گی اس مزدوری کا۔ میں غائب دماغی سے مسکراتی رہی۔ اسفند نے دوبارہ فون ہی نہیں کیا، یعنی انہیں احساس ہی نہیں تھا کہ انہوں نے میرے ساتھ کتنا برا برتاؤ کیا ہے۔ یمنا کا کہنا تھا کہ میں 18 گھنٹے بعد ہوش میں آئی تھی۔ اس رات اسفند سے بات کرنے کے بعد میں نے روتے ہوئے کارڈلیس فرش پر دے مارا تھا۔ مین فون لائن اسی کے ساتھ نصب تھی جو کسی وجہ سے ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی۔ تبھی پرانے والے سب نمبرز ڈیلیٹ ہو چکے تھے۔ میں نے اسفند کا نمبر کہیں لکھا نہیں تھا، بلکہ CLI کی میموری میں محفوظ کیا تھا، ورنہ شاید میں یمنا سے اسفند کو فون کروا چکی ہوتی۔ میں اس قدر ذلت کے بعد بھی اسفند کی محبت کے حصار سے نکل نہیں پائی تھی کہ بہرحال وہ میرے شوہر تھے۔ یمنا باتیں کرتے کرتے سو چکی تھی۔ میں بھی میڈیسن کی وجہ سے غنودگی میں تھی، سو اس رات بستر پر لیٹ کر کڑنے کا ٹائم ہی نہیں ملا تھا۔ اگلے روز میں اپنے آپ کو بہت بہتر محسوس کر رہی تھی، مگر یمنا نے مجھے بستر سے اترنے ہی نہیں دیا۔ وہی سارا کام سنبھالتی رہی۔ خان اور اس کی بیوی موجود تھے، مگر اس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے سوپ بنا کر پلایا تھا۔ آپی، کسی حیدر صاحب کا فون ہے۔ میں سیب کتر رہی تھی جب یمنا نے مجھے کارڈلیس تھماتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کو مسکرا کر دیکھا اور وہیں اپنے پاس بیٹھنے کے لیے کہا۔ ابھی میری اس سے حیدر کے متعلق بات نہیں ہوئی تھی، مگر میں اس سے یہ بات ابھی کرنا چاہ رہی تھی۔ جی حیدر صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ میں نے اس کی آواز سن کر بشاش لہجے میں کہا۔ یشفا، آپ بیمار ہیں؟ اس نے میری بات کا جواب دیے بغیر عجیب سے لہجے میں پوچھا تھا۔ میں حیرت و استعجاب میں گر گئی۔ اس شخص کو میری آواز سے پتہ چل گیا تھا کہ میں بیمار ہوں، حالانکہ اب تو میں بہت بہتر تھی اور اس سے بہت بشاش لہجے میں بات کر رہی تھی۔ نہیں، بیمار تو نہیں ہوں، بس تھوڑا ٹمپریچر تھا، اب تو بہتر ہے، میں ذرا جھجکتے ہوئے بولی۔ نہ جانے کیوں مجھے عجیب سا لگا تھا۔ آواز سے تو لگ رہا ہے تھوڑا نہیں، بہت زیادہ ٹمپریچر ہے، اس نے پھر کہا، وہی دوستانہ سی آواز جس میں خلوص کی چاشنی محسوس ہوتی تھی۔ ایسی چھوٹی موٹی بیماریاں تو چلتی رہتی ہیں، آپ بتائیے نا، آپ کیسے ہیں؟ میں تو شکر الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ بیماری کوئی بھی ہو چھوٹی نہیں ہوتی۔ آپ ہماری دوست ہیں، ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہماری دوست بیمار ہو کر بستر پر رہیں، سمجھ رہی ہیں نا آپ؟ اس کے لہجے میں دوستانہ سی دھونس تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے یمنا کی طرف دیکھا، وہ میرے لیے سیب کاٹنے میں مگن تھی۔ میرے ذہن میں یکدم میں خیال آیا، دوست کہتے ہیں ہمیں، دوستی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، مگر دوستی کے تقاضے پورے نہیں کرتے۔ جناب، آپ کو بنفس نفیس عیادت کے لیے آنا چاہیے۔ میں نے اس کی بات اسی کو لٹا دی۔ مجھے یہ سوچ کر مزہ آ رہا تھا کہ اگر حیدر اس وقت میری طرف آئے گا تو بہانے سے یمنا سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ اسفند صاحب آ گئے جاپان سے؟ اس نے میری بات کا جواب دینے کی بجائے یکدم سوال کیا تھا۔
میں خاموش سی ہو گئی۔ پھر میں نے نفی میں جواب دیا، وہ جب آئیں گے تو میں آپ کی عیادت کے لیے ضرور آؤں گا۔ اس نے اسی دوستانہ انداز میں جواب دیا۔ وہ جانتا تھا کہ میں اکیلی ہوں اور اس لیے وہ آنا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے اس کی یہ بات بہت پسند آئی۔ یہ بھی اس کی شرافت کی دلیل تھی۔ میں نے اسے نہیں بتایا تھا کہ میری بہن میرے پاس ٹھہری ہوئی ہے، کیونکہ اس طرح بھی عجیب لگتا اور یمنا کی پوزیشن مشکوک ہو جاتی کہ شاید میں نے اسے بلایا ہی اس لیے ہے کہ وہ میری بہن کو پسند کر لے۔ میں نے دو ایک ادھر ادھر کی باتیں کر کے فون بند کر دیا۔ تم ان لوگوں کو نہیں جانتی، ہماری پرانی فیملی فرینڈ سمجھ لو، بہت اچھی فیملی ہے۔ حیدر تو بہت ہی اچھا ہے، بہت ڈیسنٹ اور سوبر۔ تصویریں تو دیکھی ہیں نا تم نے ان دونوں بہن بھائیوں کی؟ میں نے فون بند کر کے پرجوش انداز میں یمنا کو بتایا۔ وہ میرے انداز پر مسکرا دی۔ جی اتنی چھوٹی بھی نہیں ہوں آپ سے، مجھے یاد ہے کہ فرینہ باجی ہوا کرتی تھی کیوٹ سی۔ حیدر بھائی بھی یاد ہے مجھے، غسیلے سے۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولی، لو خواہ غسیلہ، اتنا پولائٹ سا انسان ہے، اور تمہارا بھائی کہاں سے ہو گیا وہ؟ ارے بدھو بھائی بس اپنے ماں جائے ہوتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے اسے بھائی بھائی کہنے کی۔ میں ناک چڑھا کر بولی۔ وہ پرسوچ انداز میں میری جانب دیکھ رہی تھی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر الفاظ نہ مل رہے ہوں۔ آپی چھوڑیں ان باتوں کو، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ سیب کی پلیٹ گود میں رکھ کر میرے بالکل قریب آ بیٹھی۔ آپی دراصل وہ رابی ہے نا، اس کا بھائی ہے، آرمی میں میجر ڈاکٹر ہے، بہت اچھا ہے آپی۔ دراصل وہ جھجکتے ہوئے مجھے رابعہ کے بھائی کے متعلق بتانے لگی۔ میرا منہ ایک دم لٹک گیا۔ اس کا شرمایا ہوا انداز مجھے بہت کچھ باور کروا گیا۔ میں نے حیدر کے متعلق بات کرنے کا ارادہ ترک کر دیا کیونکہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ آپی اس اتوار کو وہ لوگ باقاعدہ پرپوزل لے کر آنا چاہتے ہیں، آپ امی سے بات کر لینا۔ یمنا پر امید نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی، اور ظاہر ہے بڑی بہن ہونے کے ناطے یہ میرا ہی فرض بنتا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر اسے اپنے تعاون کا یقین دلایا تھا۔ اسی دوران خان کی بیوی زرمینے ایک بڑا سا سرخ گلاب کا بکے لیے چلی آئی۔ ہمیں اپنی باتوں میں کال بیل کی بھی آواز سنائی نہیں دی تھی۔ بی بی یہ کوئی آدمی لایا ہے سٹی ایس سے آپ کے لیے۔ اس نے بکے میری طرف بڑھایا۔ کون لایا ہے؟ یمنا نے میری طرف جھک کر بکے کی جانب دیکھا تھا۔ ٹی سی ایس کہہ رہی ہے، کوریئر سروس۔ میں نے زرمینے کو جانے کا اشارہ کیا۔ زرمینے کی زبان خان کے علاوہ مجھے ہی سمجھ میں آتی تھی۔ بوکے کے ساتھ ایک پنک کلر کا کارڈ بھی تھا۔ دل خوش فہم تھا۔ میں نے سوچا شاید یہ پھول اسفند نے کوریئر کے ذریعے بھجوائے ہوں گے۔ میرا قیاس درست تھا۔ فار مائی ڈیئر فرینڈ، کارڈ کے اوپر لکھا تھا۔ کارڈ کے نیچے کسی کا نام درج نہیں تھا۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسفند بھائی نے بھجوائے ہیں نا؟ یمنا نے شرارتی مسکراہٹ لیے مجھے دیکھا۔ ظاہر ہے، اور کون بھجوا سکتا ہے؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے اپنا آپ ہواؤں میں اڑتا محسوس ہوا۔ میں آپ سے بہت خفا ہوں اسفند۔ میں نے دل ہی دل میں ان کو مخاطب کیا، مگر میرے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اب کس طرف جانا ہے جی؟ ڈرائیور نے گاڑی مین روڈ پر لا کر مجھ سے پوچھا۔ میں ڈرائیور کے ساتھ یمنا کو امی کے گھر ڈراپ کر کے واپس جا رہی تھی۔ مجھے ڈرائیونگ آتی تھی، مگر میں پرفیکٹ ڈرائیور نہیں تھی، اس لیے اسفند نے ایک جز وقتی ڈرائیور رکھا تھا۔ مجھے جب بھی کہیں جانا ہوتا تو میں اسے فون کر دیا کرتی تھی۔ ڈرائیور کی موجودگی نے مجھے ڈرائیونگ کے معاملے میں مزید لاپرواہ کر دیا تھا۔ جب ہم گھر سے نکلے تھے تو آسمان پر ہلکے بادل تھے، مگر اب سارا آسمان سفید بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا جو فضا کو مزید خنک بنا رہا تھا۔ اکبر کے سوال پر میں چند لمحے سوچتی رہی۔ میرا دل اتنی جلدی گھر جانے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ مجھے اکیلا گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ برکت مارکیٹ کی طرف موڑ لو، میں نے شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے مگن سے انداز میں جواب دیا۔ بظاہر میں شیشے سے باہر دیکھ رہی تھی، مگر میرا دل جاپان میں تھا۔ یشفا یہاں بہت مصروفیت ہے، سر کھجانے کی فرصت بھی نہیں ملتی۔ تم کیسی ہو؟ اپنا خیال رکھنا، اور سنو ذرا راشد کو فون کر دینا
کہ اپنا سیل فون آن کر لے، مجھے اسے ضروری بات کرنی ہے۔ یہ وہ باتیں تھیں جو آج صبح اسفند نے مجھ سے فون پر کی تھیں۔ میں ابھی ان کی طرف سے بھجوائے گئے پھولوں کا شکریہ بھی ادا نہیں کر پائی تھی کہ انہوں نے فون بند کر دیا۔ راشد بھائی میرے ننیالی رشتہ دار تھے اور اسفند کے ساتھ ان کے کافی گہرے کاروباری روابط تھے۔ یقیناً جاپان سے لینڈ لائن نہیں مل رہی ہوگی، تب ہی اسفند نے مجھے فون کیا تھا کہ میں پی ٹی سی ایل پر فون کر کے راشد بھائی کا پیغام دے دوں۔ انہوں نے جیسا کہا تھا میں نے ویسا ہی کیا۔ اللہ کے نام پر باجی، تمہارے بچے جئیں۔ گاڑی سگنل پر رکی تھی۔ جب یہ صدا میرے کانوں میں پڑی، میں اس 10-12 سال کی بھکارن کی جانب دیکھنے لگی۔ دے دو نا باجی، اللہ تمہارے سر کا سائیں سلامت رکھے۔ اس نے پھر صدا بلند کی۔ میں نے پرس کھول کر 10 روپے کا نوٹ اکبر کو پکڑا دیا تاکہ وہ اس بھکارن کو دے دے۔ اکبر نے ناک چڑھاتے ہوئے وہ نوٹ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اشارہ کھلا اور گاڑی آگے بڑھ گئی۔ میں پھر باہر دیکھنے لگی۔ کچھ زیادہ ہی مصروفیت ہوگی وہاں، ورنہ اسفند اتنے لاپرواہ تو کبھی نہیں رہے مجھ سے۔ دل کو بہلانے کو میں نے خود ہی ایک تعویل گھڑ لی۔ اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ کبھی کبھی مجھے اپنی زندگی ایک عجیب دوراہے پر کھڑی محسوس ہوتی۔ میں خود کو بہت تنہا محسوس کرتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرے اپنے مجھ سے بیزار ہو چکے ہیں۔ اسفند کی زندگی صرف بزنس کے گرد گھومتی تھی۔ وہ میرے ہو کر بھی میرے نہیں لگتے تھے۔ امی کو ہمہ وقت ایک فکر لاحق رہتی تھی کہ جلد از جلد یمنا کے فرض سے سبک دوش ہو جائیں۔ بھابیاں تھیں تو ہمہ وقت یہی جتاتی رہتی تھیں کہ زندگی کا نصب العین اولاد ہے، اور انہیں میری زندگی میں یہ نصب العین کہیں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ ہمہ وقت مجھے عجیب و غریب مشوروں سے نوازتی رہتی تھیں۔ جب آپی سے ملاقات ہوتی تھی تو وہ اپنے مسائل ڈسکس کرتی رہتی۔ ہائے یشفا، میں بہت پھیلتی جا رہی ہوں۔ یہ طلحہ ہر وقت کمپیوٹر پر بیٹھا رہتا ہے، ریجا کو سہیلیوں سے فرصت نہیں، میرے بچے تو بالکل سسرالیوں پر پڑے ہیں۔ تم خوش قسمت ہو نا، الگ رہتی ہو، سانس نندوں کا بکھیڑا ہی نہیں۔ اسفند سچ مچ ہیرا ہے، کیسی قدر کرتا ہے تمہاری۔ شکر ادا کیا کرو ایسی لگژری لائف کے لیے، بہت نوازا ہے رب نے تمہیں۔ ان کے منہ سے مجھے اپنے اور اسفند کے لیے یہی سب سننے کو ملتا تھا۔ ان پر کیا موقوف کہ میرے سرکل میں جتنے لوگ تھے وہ سب مجھے خوش قسمت گردانتے تھے۔ ایک سہیلی سمینا تھی، وہ بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی۔ اس کو فون کرتی تو اسے ساس نندوں کی برائی کرنے سے فرصت نہیں ملتی تھی۔ اسے فقط ایک سامعہ درکار ہوتا تھا جو اس کی ساس نندوں کی چلاکیوں کو سن سکے۔ فارینہ سے اتنا عرصہ بعد ملاقات ہوئی تھی تو وہ پہلے جیسی بے تکلفی پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ سب اسفند کو ہیرا قرار دیتے تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ اسفند کی یہ جھوٹی شان و شوکت قائم رکھنے میں سب سے بڑا ہاتھ میرا ہی ہے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ خرابی مجھ میں ہی ہے۔ مجھے اپنا برہم بہت عزیز تھا۔ کہاں پر روک دوں جی؟ اکبر نے گردن موڑ کر پوچھا۔ میں سوچوں میں گم تھی، یکدم سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ میں نے پرسوچ انداز میں ہنکارا بھرا۔ مون مارکیٹ کی طرف لے چلو۔ میں نے اسے دوسری مارکیٹ کی طرف موڑنے کے لیے کہا۔ مجھے کچھ خریدنا تو تھا نہیں، فقط ٹائم ہی تو گزارنا تھا۔ اکبر نے کچھ کہے بغیر گاڑی کو دائیں طرف موڑ لیا۔ میں پھر سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ شیشے پر کچھ بوندیں چمکنے لگی تھیں، شاید بارش شروع ہو گئی تھی۔ سب کے سب اپنے حال میں مست، اپنے آپ میں گم، جیسے کسی کو کسی کی پرواہ ہی نہیں۔ میں شیشے سے باہر دیکھتی رہی۔ کیا اتنے لوگوں میں کوئی ایسا نہیں جو تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ بیٹھ کر میرے دکھ سن سکے؟ میں نے اکبر کے بیزار چہرے کی جانب دیکھ کر سوچا تھا۔ وہ بیک ویو مرر میں کن اکھیوں سے میری طرف دیکھتا اور پھر بیزاری سے سامنے دیکھنے لگتا تھا۔ مجھے احساس تھا کہ وہ یہاں میرے ساتھ خوار ہونے کی بجائے اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے۔ مگر میں کیا کرتی؟ اتنی جلدی گھر چلی جاتی تو باقی کا وقت کاٹنا مشکل ہو جاتا۔ میں نے یمنا کو روکنا چاہا تھا، مگر اس کی اپنی مصروفیات تھیں۔ آپی، میں پھر کسی روز آ جاؤں گی، قسم سے بہت بور ہو رہی ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں نا، کچھ دن ہمارے ساتھ رہ لیں۔ اس نے نیا مشورہ دیا تھا، سو میں خاموش ہو گئی۔
میں اس سے نہیں کہہ سکتی تھی کہ امی کے گھر میں مجھ پر زیادہ بیزاریت طاری ہو جاتی تھی۔ بھابھیوں کی اپنی اولاد کے لیے شفقت والہانہ پن اور بھائیوں کی اپنی بیویوں کے لیے وارفتگی مجھے احساس کمتری میں مبتلا کر دیتی تھی۔ وہاں جا کر ان کے ساتھ رہنے سے مجھے اپنی زندگی کی ویرانی کا احساس پہلے سے زیادہ ہونے لگتا تھا۔ اب کدھر چلوں جی؟ شیزان بیکرز کے قریب پہنچ کر اکبر نے پھر پوچھا۔ اس کی آواز میں عجیب سی بیزاری تھی۔ میں کچھ لمحے سوچتی رہی۔ تم چلے جاؤ اکبر، میں ٹیکسی سے آ جاؤں گی، میں نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ نہیں جی، میں یہاں رکتا ہوں آپ کو۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ چہرے پر وہی مسکینیت چھا گئی جو بیچارے ملازمین کی شخصیت میں رچ بس جاتی ہے۔ مجھے اس پر ترس آیا۔ وہ جانا چاہتا تھا مگر نوکری کی وجہ سے خود کو مجبور محسوس کر رہا تھا۔ نہیں تم جاؤ، میں نے اسے حکم دیا تھا اور پرس ہاتھ میں لے کر آگے بڑھ گئی۔ اکا دکا بوندیں برسی تھیں مگر سردی بڑھ گئی تھی۔ میں نے شال کو اچھی طرح سے اپنے گرد لپیٹ لیا اور بھیگی سڑک پر سہج سہج کر قدم اٹھاتی مارکیٹ کی اگلی سمت کی طرف آ گئی۔ میں منہ اٹھائے دکانوں کے شیشوں سے جھانکتی اشیاء کو دیکھتی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ یشفا، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے عقب سے کسی نے مجھے پکارا ہے۔ میں نے رخ موڑ کر دیکھا تو حیدر رضا تیز تیز قدم اٹھاتا میرے قریب آ گیا۔ وہ جینس کے اوپر نہ جانے کون سے رنگ کی شرٹ پہنے ہوئے تھا، کیونکہ اس نے بھی میری طرح اپنی گرد شال لپیٹ رکھی تھی۔ اس کی شیو بڑھی ہوئی تھی مگر اس کے چہرے پر تکان نہیں تھی۔ آپ یہاں؟ اس نے حیرانی سے استفسار کیا۔ کیوں، میں یہاں نہیں آ سکتی کیا؟ میں نے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا کر کہا تھا۔ میں اس وقت غائب دماغی کی کیفیت میں تھی۔ ابھی 2 دن پہلے اتنا ٹمپریچر تھا اور اب یہاں چہل قدمی فرما رہی ہیں، کیوں اس قدر ستاتی ہیں خود کو؟ وہ بہت اپنائیت سے کہہ رہا تھا۔ میں پسماردگی سے مسکرائی۔ میرا دل اتنا بوجھل ہو رہا تھا کہ مجھے لگا میں ارد گرد کی پرواہ کیے بغیر رونے لگوں گی۔ میں نے پلکیں جھپک جھپک کر آنسوؤں کو اپنے اندر اتارا۔ اسفند کے ساتھ رہنے سے مجھے اس چیز کی بہت پریکٹس ہو چکی تھی۔ میں اپنے ٹیلر کے پاس آئی تھی۔ میں اپنے پیروں کو گھورتے ہوئے بولی۔ فوری طور پر مجھے یہی جواب سوجا تھا۔ اسفند صاحب کے ساتھ آئی ہیں؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ نہیں، میں نے نفی میں گردن ہلائی۔ آپ اکیلی آئی ہیں؟ ڈرائیور ساتھ ہے؟ اس نے پھر پوچھا۔ گزشتہ ملاقات میں اسے بتا چکی تھی کہ میں خود ڈرائیونگ سے گریز کرتی ہوں۔ تب ہی اس نے ڈرائیور کے متعلق پوچھا۔ نہیں، اس بار میں نے جواب دینے کے ساتھ ہی ٹیشو پیپر سے ناک صاف کی۔ واپس کیسے جائیں گی آپ؟ اس نے جھنجھلا کر کہا۔ اس کے سوالات مجھے کوفت میں مبتلا کر رہے تھے۔ وہ میرے انداز پر خاموش سا ہو گیا۔ مجھے بھی شرمندگی ہوئی۔ کچھ دیر پہلے میں اپنائیت کے لیے ترس رہی تھی اور اب اگر کوئی اپنائیت کا مظاہرہ کرنے والا مل گیا تھا تو مجھے جھنجھلاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ چلیے میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، اس نے آفر کی۔ ارے نہیں، میں ٹیکسی لے کر چلی جاؤں گی، میں 2 قدم آگے بڑھتے ہوئی بولی۔ میں نے آپ سے پوچھا نہیں ہے کہ آپ کیسے جائیں گی، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا، آپ اپنی خریداری مکمل کر لیجئے۔ اب کی بار وہ دھونس جمانے والے انداز میں بولا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ مجھے اس کا انداز برا نہیں لگا تھا۔ چلیں؟ اس نے میری خاموشی سے میرا ارادہ بھانپ کر پوچھا۔ میں سر ہلاتے ہوئے اس کے ساتھ چل دی۔ میں ابھی خالی ذہنی کی کیفیت میں تھی۔ یمنا کی مرضی جاننے کے بعد اب مجھے حیدر رضا میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ہم لوگوں کے درمیان میں سے گزر کر سڑک پر آ گئے۔ حیدر نے اپنی گاڑی سڑک کے دوسری طرف پارک کی ہوئی تھی۔ ہم سڑک پار کرنے کے لیے کنارے پر آ گئے۔ تیز رفتار گاڑیاں تیزی سے آگے بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ مجھے سڑک پار کرنے سے بہت الجھن ہوتی تھی۔ میں اپنے دھیان میں آگے بڑھی تھی۔ دائیں طرف سے ایک وین بہت تیزی سے آ رہی تھی۔ میں آگے کی طرف ہوئی تو اچانک حیدر نے مجھے پکڑ کر پیچھے کی جانب کھینچ لیا۔ وہ اگر ایسا نہیں کرتا تو تیز رفتار وین میرا قیمہ بنا دینا تھا۔ یشفا، پاگل ہو کیا؟ وہ چلا کر بولا۔ میرے دل کی دھڑکن ایک دم بگڑ گئی۔ میں نے بے اختیار اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر دھڑکن کو اعتدال پر لانے کی کوشش کی۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے سڑک کے اس پار لے گیا۔
اپنی حالت پر غور کیجیے محترمہ، اتنی سردی میں شاپنگ کے لیے نکلی ہیں اور وہ بھی اکیلی۔ میں نہیں ہوتا تو کیا ہوتا؟ وہ اسی طرح میرا ہاتھ پکڑے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ مجھے فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کوئی چھوٹی سی بچی ہوں۔ وہ گاڑی ریورس کر کے سڑک کی طرف لینے تک 2-3 مرتبہ میری طرف دیکھ چکا تھا۔ یشفا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اب کی بار اس کے لہجے میں اصرار تھا، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کی حرکت سے نالاں ہو کر اسے ڈانٹ رہی ہو۔ میں کچھ نہیں بولی۔ وہ بھی خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگا۔ میں جب گھر سے چلی تھی تو میرا مزاج کافی اچھا تھا۔ پھر امی کے گھر نہ جانے کیا ہوا تھا کہ میرا موڈ آف ہونے لگا۔ عاطف بھائی اور بھابھی سنو فالنگ دیکھنے مری گئے ہوئے تھے اور میں یہ سوچنے لگی کہ میری شادی کو تو فقط 8 سال ہوئے ہیں اور میرا شوہر مجھ سے لاپرواہ ہو گیا، تو عاطف بھائی اور بھابھی کے پیار میں اب تک کمی کیوں نہیں آئی؟ میں حاسد نہیں تھی، مگر نہ جانے کیوں میرے دل میں ان کے لیے پیدا ہونے والا رشک حد سے بڑھ چکا تھا۔ پھر یہاں مارکیٹ میں کتنے ہی کپلز کتنی محبت سے ساتھ شاپنگ کے لیے آئے تھے، اور سب سے آخر میں حیدر کے پرخلوص رویے نے بھی میرے دل کو مزید بوجھل کر دیا تھا۔ وہ جیسے میرا خیال رکھ رہا تھا، میرا دل چاہتا تھا اسفند بھی میرا اسی طرح خیال رکھے، مگر انہیں میری طرف دیکھنے کی فرصت نہیں تھی، تو بھلا لاڈ اٹھانے کا وقت کیسے ملتا؟ تبھی گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ میری سوچ کو بھی جھٹکا لگا۔ 2 کافی، حیدر نے باہر کی جانب دیکھ کر کہا تھا۔ وہ کسی کافی کارنر کے قریب گاڑی روکے کھڑا تھا۔ آپ تکلف میں مت پڑیں حیدر، میں نے اس کی جانب دیکھ کر منمناتے ہوئے کہا۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا۔ جناب، دوستوں میں کوئی تکلف نہیں ہوتا، سمجھیں آپ مسز یشفا اسفند؟ وہ خوشگوار انداز میں ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا۔ میں نے پھر مصنوعی مسکراہٹ کا لبادہ اوڑھنے کی کوشش کی، مگر ناکامی ہوئی۔ مجھے احساس تھا کہ میں ایسی بے چاری سی مسکراہٹ سے اپنے میزبان پر اچھا امپریشن نہیں چھوڑ رہی، مگر میں کیا کرتی؟ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا بے وجہ مسکرانے یا مروت کا مظاہرہ کرنے کو۔ ارے ہاں، آپ کو فلاورز پسند آئے؟ اس نے میری خاموشی سے اکتا کر پوچھا۔ کون سے فلاورز؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ اس وقت کافی کارنر والے سے کافی کے ڈسپوزیبل مگ لے رہا تھا۔ اس نے مگ میری طرف بڑھانے کی بجائے ڈیش بورڈ پر رکھ دیے۔ میں نے سوچا تھا میری دوست کو پھول پسند ہیں، اس لیے کوریئر سے بھجوا دیے۔ ایک دوست کی عیادت کا یہی طریقہ سمجھ میں آیا تھا مجھے۔ وہ اپنائیت سے کہہ رہا تھا اور میں سر جھکائے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ میں نے دلی کیفیت چھپانے کی بہت کوشش کی، مگر دل میں درد کی ایک نئی لہر اٹھی تھی۔ اتنے دن سے دل کو جو خوش فہمی لاحق تھی، وہ حیدر نے ایک لمحے میں ختم کر دی تھی۔ مجھے گمان بھی نہیں گزرا تھا کہ وہ پھول اس نے بھجوائے ہیں۔ یکا یک میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپا لیا اور سسکیاں بھرنے لگی۔ مجھے اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رہا تھا۔ وہ بھرم جو میں نے ہر ایک کے سامنے قائم رکھا تھا، نہ جانے کیسے اس شخص کے سامنے چکنا چور ہو گیا۔ کافی دیر رو چکنے کے بعد میں ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں رگڑنے لگی، مگر میرے آنسو اب بھی رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ آئی ایم سوری حیدر، میں بمشکل یہی کہہ پائی تھی کہ اس نے میری بات کاٹ دی۔ آپ مجھے دوست کہتی ہیں، مگر دوست سمجھتی نہیں ہیں۔ کسی اور کے سامنے رونے سے بہتر ہے کہ میرے سامنے رو لیں۔ میرا دل اتنا چھوٹا نہیں یشفا، آپ مجھ سے اپنا دکھ شیئر کر سکتی ہیں، یقین کریں میں بہت اچھا رازداں ہوں۔ وہ اپنے مخصوص اپنائیت بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ آنسوؤں نے پھر چہرے پر یلغار کر دی۔ کسی کے سامنے رونے سے پہلے آپ کا اس کے ساتھ اپنائیت کا رشتہ ہوتا ہے، تبھی تو آپ اس کے سامنے رونے کی ہمت کرتے ہیں، مگر جب آپ رو چکے ہوتے ہیں تو یہ رشتہ ایک نئے رشتے میں ڈھل جاتا ہے، مگر یہ رشتہ بے نام ہوتا ہے۔ آپ اسے درد آشنائی کا رشتہ کہہ سکتے ہیں۔ میرے اور حیدر کے درمیان یہی رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ یشفا، تم پریگننٹ ہو؟ سمینا نے میری طرف جھک کر رازداری سے پوچھا۔ مجھے اس کے انداز پر ہنسی آ گئی، کیونکہ وہ مجھے گھورتے ہوئے یہ سوال کر رہی تھی۔
ہم تقریباً 1.5 ماہ بعد مل رہے تھے۔ اس دوران فون پر بھی زیادہ تفصیلی بات نہیں ہو سکی تھی، اس لیے وہ نہیں جانتی تھی کہ اسفند ملک سے باہر ہیں۔ نہیں یار، میں نے ہنستے ہوئے جواب دیا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کے پوچھنے پر ناگواری محسوس نہیں ہوئی تھی۔ یشفا، تم جھوٹ بول رہی ہو نا؟ تمہارے چہرے پر لکھا ہے کہ کوئی خوشخبری ہے، ورنہ ایسے رنگ تو عرصہ ہوا تمہارے چہرے پر نظر ہی نہیں آتے تھے۔ گھنی، مجھ سے کیوں چھپا رہی ہو؟ میں ایک بار پھر ہنس پڑی۔ دراصل وہ مجھے دیکھ ہی ایسے رہی تھی جیسے میرا ایکس رے کرنا چاہتی ہو۔ تم بدھو ہو سمینا، میں یہ بات تم سے کیوں چھپاؤں گی؟ پاگل، ایسی کوئی بات ہوتی تو میں سب سے پہلے تمہیں ہی بتاتی، آخر کو تم اس معاملے میں اتنی تجربہ کار ہو۔ میں اسے چڑھاتے ہوئے بولی۔ اس کے 5 بچے تھے۔ میری بات میں اس نے ایک بار پھر نظروں سے میرا معائنہ کیا، پھر میرے گال پر ہاتھ پھیر کر بولی، اگر تم پریگننٹ نہیں ہو تو اس قدر چمک کیوں رہی ہو؟ چہرے پر سرخی کیوں دوڑ رہی ہے؟ اتنی فریش کیوں لگ رہی ہو؟ بلکہ سچ کہوں تو تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ میں نے اس کی بات کاٹی۔ اسٹوپڈ، میں نے فیشیل کروایا ہے، یہ سب میری بیوٹیشین کی محنت کا نتیجہ ہے۔ مگر سمینا کو یقین نہیں آیا تھا۔ پھر اسے تو کسی نہ کسی طرح میں نے مطمئن کر ہی دیا، مگر صبا آپی کو ٹالنا مجھے مشکل ہو گیا تھا۔ وہ ڈیلیوری کے لیے امی کی طرف آئی ہوئی تھیں، سو میں ان سے ملنے چلی آئی تھی۔ آپی، آپ بھی کمال کرتی ہیں۔ آپ جانتی تو ہیں اسفند تقریباً 1.5 ماہ سے ملک سے باہر ہے، باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔ میں جھنجھلا کر بولی، ماشاء اللہ، تم بہت خوبصورت ہو رہی ہو۔ میں نے سوچا شاید تمہیں عقل آ گئی ہے اور تمہارے دماغ سے یہ خناس نکل گیا ہے کہ بچے زندگی میں دلچسپیوں کو محدود کر دیتے ہیں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے میری بہت پہلے کی کہی ہوئی بات دہرائی۔ اسفند کی کہی باتوں کو میں سب کے سامنے اسی طرح اقوال زرین بنا کر پیش کرتی تھی۔ میں اس لیے خوبصورت لگ رہی ہوں کہ میں ہوں ہی خوبصورت۔ میں نے صبا آپی کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ صبا آپی نے میری بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ امی اور یمنا نے بھی میری تعریف کی۔ مجھے بہت عرصہ بعد یہ سب تعریفیں وصول کرنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس تبدیلی کی وجہ فقط یہ تھی کہ میں اب بے سروپا باتوں کو سر پر سوار کرنا چھوڑ چکی تھی۔ میں نے اپنا خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں مصروف رہنے لگی تھی۔ میں نے کوکنگ کورس وغیرہ تو پہلے ہی کیے ہوئے تھے، مگر کچھ روز قبل میں نے حیدر کے کہنے پر اکیبانا کی کلاسز میں داخلہ لے لیا تھا۔ میرا آرٹسٹک سینس پہلے بھی بہت اچھا تھا اور گھر کی سجاوٹ وغیرہ کا مجھے شوق بھی بہت تھا، سو حیدر کا مشورہ مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ میری اس کے ساتھ بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ میں 2-3 مرتبہ اس کے ساتھ ڈنر کے لیے بھی گئی تھی۔ ایک بار ہم الحمرا آرٹس کونسل میں پینٹنگز کی ایگزیبیشن دیکھنے بھی گئے تھے۔ مجھے حیدر کی کمپنی اچھی لگتی تھی، وہ بہت کیئرنگ تھا اور مجھے اس کے ساتھ دوستی پر فخر بھی تھا۔ میں ایک بار اس کے ساتھ شاپنگ کے لیے بھی گئی اور اس شاپنگ کو ہم نے بہت انجوائے کیا تھا۔ حیدر اتنی بارگیننگ کرتا تھا کہ بیچارے دکاندار تنگ آ جاتے تھے، مگر میں اس کی باتوں سے بہت لطف لیتی تھی۔ اس شخص میں ذرا بھی نخرہ نہیں تھا، وہ مجھے عام انسان لگتا تھا۔ اس کے ساتھ بیٹھ کر مجھے کبھی یہ نہیں لگا کہ میں کسی بہت معتبر شخص سے باتیں کر رہی ہوں، جبکہ اسفند کے ساتھ بیٹھ کر مجھے ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ جیسے میں بہت عام سی عورت ہوں اور اسفند مجھ سے بہت برتر ہیں۔ مجھے حیدر کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا تھا۔ گزشتہ 2-3 سالوں سے اسفند میرے ساتھ جو سلوک روا رکھے ہوئے تھے، مجھے اس رویے کا دکھ اب اس قدر نہیں ہوتا تھا۔ حیدر میرا دوست تھا، میری زندگی کا چور دروازہ نہیں تھا جو میں اس کے اور اپنے تعلق کو لے کر محتاط ہوتی۔ مگر اس روز ایک ایسی بات ہوئی جس نے مجھے احساس دلایا کہ میں اس کی دوستی میں کتنا آگے بڑھ گئی ہوں۔